अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नावल सरकश की एक और न्यू एपिसोड। शुरू करते हैं नावल सरकश। आपकी गैर मौजूदगी में एक ख़ास किस्म का वाक़या ये पेश आया था कि गुज़श्ता रात मुझे अगवा करने की कोशिश की गई, बल्कि यूँ समझे कि मैं तकरीबन अगवा हो ही गया था। क्या कह रहे हो भाई? मैंने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। मैं अंदर जाते जाते लान की तरफ मुड़ गया। मैंने इसे एक लान चेयर पर बैठने का इशारा किया। वो अपने मखसूस खलंडराना अंदाज में ढीली ढाली अमरीकी जैकेट पहने दोनों हाथ जीन्स की जेबों में ठोंसे बेपरवाही से चला चला आ रहा था। भूरे बाल हंसपे मामूल पेशानी पर बिखरे हुए थे। मैंने इसके चेहरे का जायज़ा लिया। कम अज़ कम चेहरे पर तो कोई खराश वगैरह भी नज़र नहीं आ रही थी। क्या हुआ था? मुझे ठीक से बताओ। वो बैठ चुका तो मैंने तशवीश से पूछा। परेशानी की कोई बात नहीं है सर, वह बेपरवाही से बोला। थोड़ी सी परेशानी इस बात की ज़रूर है कि मैं उनमें से किसी को काबू में नहीं कर सका कि कुछ मालूमात हो जाती। इस चक्कर में मेरा पता साफ़ हो जाता, इसलिए मैंने मामले को ज़्यादा तूल नहीं खींचने दिया। यानी तुमने इनका पता साफ़ कर दिया? मैंने अब पुरसकून लहजे में पूछा। यस सर। वो मुझे लिबर्टी से अगवा करके जफ़र अली रोड पर ले जा चुके थे, नहर वाली ट्रक पर। टोनी बिल्कुल धीमे और सरसरी से लहजे में बताया जा रहा था। फिर वो दरख्तों के अकब में अंधेरे में गाड़ी रोक कर इंतज़ार करने लगे। इनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ और लोग पहुंचने ही वाले थे। मैंने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। लिबर्टी से तो मैं खुद ही सादत मंदी से अगवा होकर इनके साथ चल दिया था, लेकिन जब मैंने इन्हें और लोगों का इंतज़ार करते देखा तो इन्हें काबू में करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दोनों मेरे हाथों मारे गए। लाशें मैंने दरियाफ्त किया, नहर में फेंक दी थी, कहीं बहुत दूर जाकर दरियाफ्त हुई होंगी। वो बेपरवाही से बोला, गोया 2 तरबूज नहर में फेंकने का जिक्र किया गया। अगवा कैसे किया था? मैंने पूछा। बिल्कुल सीधे साधे और पुरअमन अंदाज में, लिबर्टी में किताबों की एक दुकान से। इसने पौधे से एक पत्ता तोड़ते हुए जवाब दिया। फिर ज़रा शर्मीले से लहजे में बोला, आजकल मुझे थोड़ा सा मुताले का शौक़ चढ़ा हुआ है। रात को लेट कर जब तक कोई ना कोई चोरी चीज़ थोड़ी बहुत पढ़ ना लूँ, तब तक नींद नहीं आती। मैं लिबर्टी में किताबों की दुकान पर एक अंग्रेज़ी रिसाले देख रहा था कि वो दोनों सिपाही फिल्मों वाले अंदाज में आकर मेरे दाएं में खड़े हो गए। दोनों के हाथ जैकेटों की जेबों में थे और 2 रिवाल्वरों की नालें मेरी पसलियों में चुभने लगी थी। सरगोशी निहायत सरसरी अंदाज में इन्होंने मुझे बाहर चलकर गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया। मैंने सोचा चलो देख लेते हैं कि वो कौन है और क्या चाहते हैं। गाड़ी में बैठाते ही इन्होंने मेरा रिवाल्वर और पिस्टल वगैरह भी निकाल लिया और वो भी मैंने सादत मंदी से निकलवा लिया। लेकिन नहर पर ले जाकर जब वो और लोगों का इंतज़ार करने लगे तो फिर मुझे हरकत में आना पड़ा। तब भी मेरा इरादा इन्हें मारने का नहीं था, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी पलटी कि इसने मादल खाना सी नज़रों से मेरी तरफ देखा। खैर, जो हुआ सो ठीक हुआ। मैंने बेपरवाही से कहा, ये बताओ कि इनके बारे में कुछ अंदाज़ा भी हुआ? नहीं सर, वो हमारे किसी बदख्वाह या दुश्मन के आदमी भी हो सकते हैं, और किराए के कातिल या दहशतगर्द भी। किसी गैंग से भी ताल्लुक़ हो सकता है इनका। शक्लों से तो वैसे रवायती किस्म का दहशतगर्द ही लग रहे थे। किसी जराइम पेशा गिरोह के रुकन। खास खराश की घनी दाढ़ियाँ, बेलदार मूँछें, ज़रा चढ़ी चढ़ी सी सुर्ख सुर्ख आँखें, भारी जिस्म। चेहरे मेरे से अंदाज़ हो रहा था कि कमज़ोरों पर जुल्म करने और इनके सामने बदमाशी झाड़ने के बहुत ज़्यादा आदी हैं, लेकिन अंदाज़ बहरहाल फिल्मी या थर्ड रेट बदमाशों से ज़रा ऊँचा था। टोनी ने खासी कामयाबी से इनकी शख्सियत का नक्शा खींच दिया था, लेकिन मैं इन्हें किसी खाने में फिट नहीं कर सका। इसलिए सरदस्त मैंने इसे उलझन को जहन से झटक दिया। कुछ देर बाद टोनी रुखसत हो गया और मैं अंदर आ गया। शावर लेने के बाद मैं कुछ देर के लिए सो गया। शाम को उठा तो मैंने अपने आप को ताज़ा दम महसूस किया। अब मैं टेलीफोन की तरफ मतवज्जा हुआ। मेरे 2 नंबर ऐसे थे जिन पर फ़ोन मुलाजमिन रिसीव करते थे और मेरी अदम मौजूदगी में एक मखसूस पैड पर पैगामात नोट करके रख देते थे। लेकिन मेरा एक डायरेक्ट नंबर जो ख़ास जानने वालों के ही पास था, इसके साथ रिगार्डिंग सिस्टम मुंसलिक था, जो मेरी गैर मौजूदगी में काम आता था। ये इंश्योरिंग मशीन का काम भी देता था, और अगर फ़ोन करने वाला कोई पैगाम छोड़ना चाहता तो वो भी रिकॉर्ड कर लेता। मैंने इस मशीन के स्विच ऑन किए तो पता चला कि मेरी गैर मौजूदगी में सितारा और तहरा खानम ने एक एक मरतबा फ़ोन किया था, और ये मालूम होने के बाद कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया हूँ, कोई पैगाम छोड़े बगैर फ़ोन बंद कर दिया था। तीसरा फ़ोन किसी और का था। इसे जब ये रिकॉर्ड शुदा आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर अफजल चौधरी 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं, आप बराह करम अपना नाम बता दीजिए और अगर कोई पैगाम देना चाहें तो रिकॉर्ड करा दीजिए। यही मफहूम अंग्रेज़ी में दोहराया गया और इसके बाद मशीन खामोश हो गई। चूँकि दूसरी तरफ से ये सिलसिला नहीं किया गया था, इसलिए मशीन ऑन थी और मुंतज़र थी कि कोई रिकॉर्ड कराया जाए। फ़ोन करने वाले ने हेलो भी सरगोशी के अंदाज में कहा था। अब तो वो बिल्कुल ही खामोश था, गोया तजब्जुब में हो कि पैगाम कराएगा या नहीं। इसने अपना नाम भी नहीं बताया था। बस अब इतना अंदाज़ा हुआ था कि आवाज़ नस्वानी थी, लेकिन मैं इसे पहचान नहीं सका था। फिर इस सरगोशी नमा आवाज़ ने सिर्फ इतना ही कहा, इफ़ी। मैं इसके बाद यूँ लगा जैसे इस औरत के हाथ से रिसीवर छीन ले गया हो। दूसरे ही लम्हे सिलसिला मुनक़ता हो गया, इसलिए मशीन ऑफ हो गई थी। मैंने टेप को बहुत आगे तक चलाया, मगर इस पर कोई आवाज़ नहीं थी। मैं उलझन में पड़ गया।
ستارہ اور طاہرہ خانم تو اپنا نام بتا کر گئی تھی، لیکن تو پھر یہ بیٹھی بیٹھی سے نسوانی آواز کس کی تھی اور کیوں ایک جملہ بھی مکمل نہیں کر سکی تھی؟ آواز سے اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ وہ خوف زدہ تھی۔ کیا واقعی اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا گیا تھا یا یہ محض میرا وہم تھا؟ میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا۔ معلوم نہیں کیوں میرا ذہن فوراً ہی سامنے کی بات پر نہیں گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی انٹرکام نمبر ڈائل کیا اور آپریٹر سے کہا، سویٹ نمبر 317 پرنسس تہمینہ سے بات کراؤ۔ سر، وہ تو جا چکی ہیں، آپریٹر نے مخصوص پیشہ ورانہ انداز میں تیزی سے کہا اور غالباً کوئی دوسری کال اٹینڈ کرنے لگا کہ میں نے تیزی سے کہا، لائن مت چھوڑنا گدھے، صحیح طرح بات کا جواب دو، کب جا چکی ہیں، کہاں جا چکی ہیں؟ آپریٹر فوراً مؤدب ہو گیا اور ذرا بدلے ہوئے لہجے میں بولا، سر مجھے اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں، بس رات کو ان کی پرفارمنس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں، ان کے اسٹاف میں سے بھی کوئی موجود نہیں ہے، ان کا سویٹ خالی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو جنرل مینیجر صاحب سے بات کر لیں، شاید وہ آپ کو کچھ بتا سکے۔ میں نے ایک لمحے سوچا اور کہا، نہیں رہنے دو۔ سر آپ کا نام؟ آپریٹر نے گویا ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن میں نے جواب دیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرا خود جانا ہی ضروری تھا۔ میں باہر آ کر گاڑی میں بیٹھا اور آندھی طوفان کی طرح ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے پہلے ادھر ادھر معلومات کرنے کی بجائے سیدھا ہنی اور پرنسس تہمینہ کے سویٹ کا ہی رخ کیا۔ اب تو مجھے اس میں قطعاً کوئی شک رہا ہی نہیں تھا کہ میں نے اپنی مشین ریکارڈ شدہ جو سرگوشی نما آواز سنی تھی وہ ہنی عرف پرنسس تہمینہ کے سوا کسی کی نہیں تھی۔ تیسری منزل کی اس مخصوص راہداری میں آج ویرانی اور موت کا میرا استقبال کیا۔ آج وہاں کوئی مسلح گارڈ نہیں تھا، کوئی ایڈمٹ کارڈ لینے والا نہیں تھا۔ میں نے سویٹ کے دروازے سے اپنے آپ گھمایا، دروازہ بھی مقفل نہیں تھا، ورنہ ہوٹلوں میں جو بھی دروازے وغیرہ خالی ہو جاتے ہیں یا کمرے وغیرہ خالی ہو جاتے ہیں، ان کے دروازے مقفل ہوتے ہیں۔ میں نے اندر جھانکا، ہر چیز صاف ستھری اسی طرح کرینے سلیقے سے رکھی ہوئی تھی جس طرح اونچے ہوٹلوں کے ان خالی کمروں میں ہوتی ہے جو مہمانوں کی آمد کے منتظر ہوتے ہیں۔ میں ڈرائنگ روم سے گزر کر بیڈ روم میں جا پہنچا، وہاں بھی صاف ستھرا اور ویرانی گویا میرے مذاق اڑا رہی تھی۔ صرف ہنی کے میک اپ کے سامان اور خوشبوہات کی بچی کھچی مہک کمرے میں رچی بسی تھی اور اسے بھی صرف میں ہی پہچان سکتا تھا۔ اس کے سوا کوئی ایسی نشانی نہیں تھی جس سے ظاہر ہو سکتا تھا کہ وہ کبھی اس کمرے میں آئی بھی تھی۔ کوئی مجھے امید نہیں تھی کہ وہاں میرے لیے کوئی سراغ، کوئی نام نشان، کوئی اشارہ موجود ہوگا۔ اس کے باوجود میں نے جاسوسوں کی طرح کمرے کا خوردبینی کے انداز میں دونوں کمروں کا کھنگالنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی چادر، کمبل، میٹرس اور تکیے اٹھا کر جھاڑ کر دیکھے اور اس کے غلاموں میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ کونے کھدروں میں نے جھانکا، ڈرائنگ روم کے صوفے کے کشن کھنگالے، باتھ روم کی ہر چیز کا معائنہ کیا، ٹیشو پیپر کا رول تک کھول کر دیکھا کہ کہیں اس پر میرے لیے کچھ لکھا ہوا تو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں نے دیواروں کا بھی اچھی طرح جائزہ لیا کہ شاید کہیں لپسٹک، آئی برو پینسل یا عام پینسل سے ایک آدھ لفظ ہی لکھا ہو۔ لائٹوں کے شیڈز تک میں نے جھانکا، مگر کہیں پیغام تو کیا، ایک لکیر تک موجود نہیں تھی۔ آخر اس ہوٹل کا کوئی ملازم مجھے اس مصروفیت میں منہمک دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا رد عمل ہوتا ہے اس کا۔ میں نے چند لمحے پہلے نظر آنے والی ترتیب و صفائی اور کرینہ کا جس طرح بیڑا غرق کیا تھا، اس پر یقیناً کمروں اور در و دیواروں بھی رو رہے ہوں گے۔ فلموں اور جاسوسی کہانیوں میں عام طور پر اتنی تلاش کے بعد جاسوس کے ہاتھ کوئی نہ کوئی سراغ آ ہی جاتا ہے، لیکن میرے ہاتھ کوئی سراغ نہ آیا۔ مایوس ہو کر میں باہر آ گیا۔ برابر کا کمرہ پرنسس تہمینہ کے اسٹاف کے لیے تھا، اس کا دروازہ بھی غیر مقفل تھا، اس کا بھی وہی عالم تھا، اس کی بھی میں نے تلاشی لی، لیکن اب جوش و خروش کچھ کم ہو چکا تھا۔ وہاں سے بھی جب میں مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا تو میں نے اچانک کہ جنرل مینیجر سے مل لیتا ہوں، شاید اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو۔ اس کا نام مائیکل تھا، وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، ادھیڑ عمر اور خوش اتوار مقامی کرسچن تھا۔ مجھے اچھی طرح جانتا تھا، خصوصاً اس وقت سے تو بہت ہی احترام کرنے لگا تھا جب سے اسے معلوم ہوا تھا کہ کراچی میں میرا اپنا ہوٹل مکمل ہو چکا تھا۔ ایک بار تو ہنستے ہوئے کہہ چکا تھا، آپ سے تو غرض کے تحت بھی شناسائی رکھنی چاہیے مسٹر چودھری، تاکہ اگر کبھی یہاں سے نوکری چھوڑنی پڑے تو درخواست لے کر آپ کی خدمت پہ تو حاضر ہو سکوں۔ اس پر میں نے سنجیدگی سے کہا، آپ کو درخواست لے کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں مسٹر مائیکل، آپ ہوٹل مینیجر میں جس مقام پر ہیں وہاں اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو یہ آفس چھوڑ کر نکلنا ہی پڑا تو میرے آدمی آپ کو لینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کبھی پریشان نہیں دیکھا تھا، لیکن آج میں اس کے آفس میں داخل ہوا تو وہ مجھے مخبوط الحواس سا نظر آیا۔ تاہم مجھے دیکھ کر وہ حتی الامکان خوش خلقی سے مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسٹاف کے کچھ آدمی کمرے میں موجود تھے۔ سر، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کرسی پیش کرنے کے بعد اس نے مضطربانہ انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ مجھے کہیں بلا لیا ہوتا، میں ایسی زحمتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، تم لوگوں سے بات چیت ختم کر لو، میں تنہائی میں بات کروں گا۔ اس نے جلد ہی ان لوگوں کو فارغ کر دیا۔ موضوع گفتگو وہی پرنسس تہمینہ کی پر اسرار گمشدگی تھی۔ اخبارات میں اشتہار دینے اور ہوٹل کی لابی میں نوٹس چسپاں کرنے کی تیاری ہو رہی تھی کہ پرنسس تہمینہ کے شو کی ایڈوانس بکنگ منسوخ کی جا رہی ہے۔ جو لوگ ٹکٹ کی رقم واپس لینا چاہیں
وہ ہوٹل سے لے لے۔ جو لوگ ٹکٹ استعمال کرنا چاہیں وہ متبادل شو میں استعمال کر سکتے ہیں، جو آج ہی سے پرنسس کے شو کی جگہ شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہنگامی طور پر ایک مقامی ڈانسر نغمہ کے شو کا انتظام کیا تھا اور بہانہ یہ کیا تھا کہ پرنسس تہمینہ ناسازی طبع کی بنا پر اپنے ملک واپس جا رہی ہیں۔ وہ لوگ جا چکے تو مائیکل خلاف عادت مستربانہ انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوا۔ سر آپ کیا پئیں گے؟ رسمی چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں مائیکل، میں بھی پرنسس تہمینہ ہی کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں، کہاں غائب ہو گئی ہے وہ؟ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ مائی گاڈ، وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتے رہ گیا۔ سر آپ بھی کیسر اعظم جو لیس چالی دربار میں جب دوسرے سازشوں کے ساتھ ساتھ اس کے ستیلے بیٹے بروٹس نے بھی تلوار نکال کے اپنے پہلو میں گھونپ دی تھی اور اس نے جب یہ تاریخی تلوار تھام لی تو بروٹس یوٹیو تو اس کے لہجے میں بھی شاید وہ پنہا نہ رہا ہو جو اس وقت مائیکل کے لہجے میں تھا۔ گھبراؤ نہیں مائیکل، میں اس کا عاشق یا پروانہ نہیں ہوں، میں کسی اور وجہ سے پوچھ رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے اسے آواز دی۔ نہیں سر، یہ بات نہیں ہے، وہ گڑبڑا کر بولا۔ یہ تو معلوم ہے آپ جیسا نفیس آدمی ایسی چلتی پھرتی عورتوں کا پروانہ نہیں ہو سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ کہیں آپ نے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے اس سے کوئی کانٹیکٹ وغیرہ یا کوئی بات چیت تو نہیں کر لی؟ نہیں، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے ہوٹل میں ابھی ایسی خرافات شروع نہیں ہوئیں۔ اوہو، اسے اپنے ہوٹل کی اس فخریہ پیشکش کے خرافات کا لفظ سن کر تھوڑی سی تکلیف ضرور ہوئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے غالباً اس احساس کے تحت سکون کی سانس لی۔ پرنسس تہمینہ سے میرا کوئی جذباتی یا کاروباری چکر نہیں تھا، تو پھر اس کے بارے میں پوچھتا ہوا آیا کیوں تھا؟ وہ ایک سگریٹ سلگانے کے بعد بولا۔ اس خبیث عورت کے چکر میں تو میں صبح سے پریشان ہوں۔ ہنی کے لیے خبیث کا سن کر اب مجھے ذرا تکلیف پہنچی، لیکن میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اصل معاملہ تو مائیکل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ ایک کش لے کر بولا، میں تو اس وقت کو کوس رہا ہوں جب اس کی آمد کی خبر سن کر میں نے اس کے پاس دوڑا آ گیا تھا۔ میں نے کہ بیک گراؤنڈ سے واقف تھا، ہوٹل آج کل ٹھنڈا جا رہا تھا، سامنے دوسرا 5 اسٹار ہوٹل بن گیا تھا نا، اس لیے میں نے پرنسس کے شو میں سے ہوٹل کو سنبھالا مل جائے گا اچھی طرح، اور اسی طرح بھی دوسرے ہوٹل میں بھی ٹھہری ہوئی تھی۔ اس ہوٹل والوں نے تو شو کا کوئی پروگرام نہیں بنایا تھا اور میں گدھا دوڑا آ گیا۔ اس کا مطلب ہے تم نے ان سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں کو باہر سے نہیں بلوایا تھا؟ میں نے تصدیق چاہی۔ نہیں سر، مجھے تو پتہ چلا تھا کہ وہ یورپ اور امریکہ کے دورے سے واپس ترکی جاتے وقت پاکستان اور بھارت سے ہوتی ہوئی جائیں گے، لیکن ان دونوں ملکوں میں ڈانس کا کوئی پروگرام نہیں کریں گے کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی ہیں، صرف سیر و تفریح کے لیے ان دونوں ملکوں سے گزر رہی ہیں۔ لیکن میں نے سوچا چلو بات کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ خلاف توقع وہ بہت ہی آسانی سے مان گئے اور اس نے کچھ زیادہ لمبے چوڑے مطالبے نہیں کیے تھے۔ مائیکل نے بتایا، جتنا میں ڈر رہا تھا کام مجھ سے کہیں زیادہ آسان ثابت ہوا۔ میں سوچ رہا تھا میں نے ہوٹلنگ کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے بزنس میں بڑی گرما گرمی پیدا کر دی ہے، بڑا دھماکہ کر دیا ہے، لیکن یہ بم تو عین میرے سر پر ہی آن پھٹا تھا۔ بالآخر اس نے سر تھام ہی لیا تھا۔ وہ غائب کب سے ہیں؟ بس میں نے پوچھا۔ سر رات تو اس نے پروگرام پیش کیا ہے، وہ کرا کر بولا، اور آج حسب معمول دن چڑھے میڈ ان کے سویٹ میں گئی تو وہ اس طرح خالی پڑے تھے جیسے وہاں کئی دن سے کوئی داخل نہیں ہوا۔ کسی نے بھی پرنسس یا اس کے اسٹاف کے کسی آدمی کو باہر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس وقت اور کس طرح غائب ہوئے ہیں۔ اس طرح کسی کی نظر میں آئے بغیر وہ تو دیواریں پھاند کر ہی باہر جا سکتے ہیں۔ مائیکل پر بھی ابھی تک بے یقینی طاری تھی۔ کوئی بعید نہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہو، میں نے آہستگی سے کہا۔ نہیں سر، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کوئی کنگلے قسم کے مسافر تو نہیں تھے جو شرارتاً یا پھر دل کی حسرت نکالنے کے لیے کسی اونچے ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں اور موقع مناسب دیکھ کر ادھر ادھر سے کود پھانگ کر بھاگ جاتے ہیں۔ فکر کا ایک کش لے کر وہ بولا، بات میری کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہی ہے سر، اس قبیل کے لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کیا کرتے۔ چپکے سے غائب ہونا تو دور کی بات، وہ تو عام طور پر کانٹریکٹ کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے۔ انتہائی ناگزیر حالات میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے۔ پرنسس تہمینہ کا ایک نام ہے، ایک ریپوٹیشن ہے۔ ویسے تم نے اتنی جلدی کیوں فرض کر لیا کہ وہ غائب ہو گئی ہے اور واپس نہیں آئے گی؟ میں نے کہا عین ممکن ہے جس طرح اچانک وہ غائب ہوئی ہے، اسی طرح اچانک عین شو کے وقت یا اس سے ذرا پہلے کہیں سے نمودار ہو جائے، واپس آ جائے۔ میں دراصل مائیکل کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے امید کی یہ کرن تخلیق کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا سر، وہ اب مایوسی سے سر ہلا کر بولا۔ آخر کیوں؟ میں نے اس سے کوریدا۔ اس لیے کہ جب میں نے نہایت غصے کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ مجھے پرنسس کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے، اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے پولیس میں رپورٹ بھی درج کرانی چاہیے تھی۔ عین اسی وقت ایک ٹیلی فون آیا اور میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کیا کسی بہت بڑے آدمی کا فون تھا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بڑا ہی سمجھ لیجئے سر، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ ہماری سوسائٹی میں جو بھی لوگوں کو مروانے، کچلنے یا ان کا حشر نشر کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ بڑا آدمی ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہیں دور بیٹھا میرے خیالات پڑھ رہا تھا۔ اس نے کوئی فالتو بات نہیں کی، بس میرا نام جانتے ہی بولا،
پرنسس تہمینہ کی گمشدگی کو اسکینڈل بنانے کی کوشش مت کرنا۔ بھول جاؤ کہ وہ کبھی تمہیں ملی تھی یا تمہارے ہوٹل میں اس نے کوئی پروگرام پیش کیا تھا۔ اس نے تم سے کوئی ایڈوانس نہیں لیا تھا۔ تمہارا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا، اس لیے شور مچانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ایک معمولی واقعہ ہے اور اس معمولی واقعہ ہی کی طرح لینا۔ کوئی بھی مہذبانہ بہانہ کر کے کوئی متبادل انتظام کر لینا، زیادہ چونچ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں چودھری صاحب، بالکل یہی الفاظ تھے اس کے۔ تم نے کیا کہا؟ یہ باتیں میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی ہیں، یہ صرف میرے اور آپ کے درمیان رہنی چاہیے سر، وہ لجاجت سے بولا۔ یہ کوئی پر اسرار اور خطرناک معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ میری کسی دانستہ یا نادانستہ غلطی سے میری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وہ بیچارہ دبلا پتلا مہذب اور شائستہ آدمی تھا، کافی خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ یہ باتیں میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی ہیں، یہ صرف میرے اور آپ کے درمیان رہنی چاہیے سر، وہ لجاجت سے بولا۔ یہ کوئی پر اسرار اور خطرناک معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ میری کسی دانستہ یا دانستہ غلطی سے میری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ وہ بیچارہ دبلا پتلا مہذب اور شائستہ آدمی تھا، کافی خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں مائیکل، ہوٹل کے بزنس میں ہر طرح کے آدمی سے واسطہ پڑتا ہے، فون پر دھمکیاں بھی ملتی رہتی ہیں۔ اتنی لمبی سروس کے بعد تمہیں تو اس طرح کی باتوں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ جو کھوکھلی دھمکیاں ہوتی ہیں ان کا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے سر۔ اس شخص کا تو لہجہ ہی رگوں میں خون ٹھنڈا کر دینے والا تھا۔ وہ جھرجھری سے لے کر بولا، ابھی میں نے آپ کو پوری بات تو بتائی ہی نہیں۔ میں نے اپنے تمام تر خوف کے باوجود ہمت کر کے کہا کہ میں اس طرح گمنام لوگوں کو ہدایات کی پابندی نہیں کیا کرتا۔ اس پر وہ کسی بدرو کی طرح ہنسا۔ سانپ کی پھنکار سے مشابہ تھی اس کی ہنسی، جیسے صرف فون پر مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا، مجھے دیکھ بھی رہا تھا۔ کہنے لگا، تم نے ابھی پانی پی کر میز پر جو گلاس رکھا ہے ذرا اس کی طرف دیکھو۔ میں نے گلاس کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے وہ کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ میرے ہاتھ سے ریسیور چھوٹ گیا تھا۔ سائلنسر لگی رائفل یا ریوالور کی گولی ہوگی، میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ ریوالور استعمال کیا گیا تھا سر، اس کھڑکی سے گولی چلائی گئی تھی۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا اور گولی میز کی سطح کو چھوئے بغیر ادھر دیوار پر لکڑی کے پینل میں پیوست ہو گئی تھی۔ اس نے بائیں طرف اشارہ کیا، وہاں میں نے سٹیکر چسپاں کر دیا ہے، آپ چاہیں تو سٹیکر ہٹا کر لکڑی میں دھسی ہوئی گولی کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ اس کی اب نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ کوئی فائدہ، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اسے نشانی کے طور پر وہیں دھسی رہنے دو، اس قسم کی شعبدہ بازیاں کچھ مشکل نہیں ہوتیں۔ ایک شخص کھڑکی پر موجود ہوگا، دوسرا تم سے فون پر بات کر رہا ہوگا اور ان دونوں کا آپس میں بھی رابطہ ہوگا، کیونکہ اس کھڑکی کے سامنے کوئی کمرہ نہیں ہے جہاں سے کوئی بیک وقت تم سے فون پر بات بھی کر سکے اور تم پر نظر رکھتے ہوئے فائر بھی کر سکے۔ جی ہاں سر، وہ تو میں بھی سمجھ گیا تھا۔ میرا مطلب ہے جب میرے ہوش ٹھکانے آئے تھے تو میں نے اٹھ کر کھڑکی وغیرہ کا جائزہ لیا۔ اس سے پہلے میں نے ریسیور دوبارہ کان سے لگایا تو وہ شخص بولا، یہ گولی گلاس کی بجائے تمہاری کھوپڑی میں بھی اتر سکتی تھی، ذرا سا رخ بدلنے کی بات تھی، لیکن ہم کیڑے مکوڑوں کا شکار کرنے کے قائل نہیں۔ جب تک وہ ہمارے پیروں تلے کلبلانے نہ لگے، یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، اور اس کے بعد میں نے اس کی ہدایات پر دل و جان سے عمل کیا، کیونکہ میں ایک شریف آدمی ہوں اور ابھی مرنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی اور ٹائی کے نوٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولا، میری تو اس تصور سے روح فنا ہو رہی ہے کہ آج رات جب شو پرنسس تہمینہ کی بجائے نغمہ سلطانہ پیش کرے گی اور کل اخباروں میں اشتہارات آئیں گے کہ پرنسس کا اب کوئی شو ہوگا ہی نہیں، تو کیسا طوفان مچے گا۔ بڑی ہیوی ایڈوانس بکنگ تھی پرنسس کے شو کی، لوگ اگر صرف اپنے پیسے واپس لے کر مطمئن ہو گئے تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ انہیں جو کوفت ہوگی کہیں اس کا غصہ نہ وہ ہم پر نکالنے لگے۔ نہیں، تمہارا واسطہ کرسیاں توڑنے والے طبقے سے نہیں ہے، میں نے اسے تسلی دی۔ وہ دوسری سگریٹ نکالتے ہوئے بولا، میں نے نغمہ سلطانہ کی منت سماجت کی ہے کہ وہ خوب محنت کرے اور پرنسس تہمینہ کی متبادل ثابت ہونے کی پوری کوشش کرے، لیکن نغمہ سلطانہ کے ہاں صرف جسم کی نمائش ہے، اس کے پاس وہ خوبصورتی، وہ آرٹ اور وہ ٹخف کلاس نہیں ہے۔ بہرحال بیچاری محنت بہت کر رہی ہے، دوپہر سے اپنے ڈانس کے استاد کے پاس ریہرسل میں لگی ہوئی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ تم نے پرنسس تہمینہ کو کھو دیا اور تم سے اس کا سراغ ملنے کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ یس سر، مجھے اپنی اس نالائکی کا اعتراف ہے، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ لیکن اب تو آپ بتا دیجئے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ غائب ہو چکی ہے؟ میں نے فون کیا تھا اسے، آپریٹر نے بتایا کہ اب تو اس سے بات نہیں ہو سکتی، وہ جا چکی ہے۔ میں دیکھنے آیا تھا کہ کیا چکر ہے، رہی یہ بات کہ میرا مسئلہ کیا ہے تو صحیح طرح مجھے بھی نہیں معلوم، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے الجھن میں چھوڑ کر میں اس کے آفس سے نکل گیا۔ یکدم ہی مجھ پر احساس زیاں نے غلبہ پا لیا۔ میں ایک بار پھر وہیں کھڑا تھا جہاں عرصہ پہلے تھا۔ ہنی عرف پرنسس تہمینہ کے سہارے مجھے ریڈ ڈاٹ کے سلسلے میں کچھ آگے بڑھنے کی امید ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنی حماقت سے اسے کھو دیا۔ میں اس کی طرف سے کچھ زیادہ ہی بے پرواہ ہو گیا تھا، خواہ مخواہ فرض کر لیا تھا کہ وہ کہیں نہیں جائے گی، ریڈ ڈاٹ والے اس مہرے کو اس کی جگہ سے نہیں ہٹائیں گے، لیکن یہ سمجھنا میری غلطی تھی۔ مجھے کم از کم اس کی نگرانی کے لیے کسی کو ضرور تعینات رکھنا چاہیے تھا۔ اس کی نگرانی کرنے والے میرے 2 آدمی اغوا ہوئے تھے،
تاہم انہیں چھڑا لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اس سلسلے کو بے فائدہ سمجھ کر ترک کر دیا تھا۔ لیکن اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ مجھے اس سے بہتر کوئی بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ اب اپنی اس کوتاہی پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ حالات اور شواہد میں سے جو اندازے لگا سکتا تھا وہ کچھ یہی تھے کہ کراچی میں منسٹر صاحب کے قتل کی سازش ناکام ہوتے ہی غالباً ریڈ ڈاٹ والوں کا شبہ ہانی پر ہی گیا تھا کہ اس سلسلے میں معلومات اسی کے ذریعے لیک ہوئی ہے، اور انہوں نے لاہور میں فوراً اسے اس کی جگہ سے ہٹا لیا تھا۔ میرے لیے اب یہ کوئی حیرت کی بات نہیں رہی تھی کہ ان لوگوں کا جال کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا تھا، ان کے رابطے کتنے تیز اور مؤثر تھے، اور وہ لوگ چشم زون میں کیسے کیسے انتظامات کر سکتے تھے۔ اب مجھے زیادہ تشویش اس بات کی تھی کہ اگر انہیں شبہ ہو گیا تھا کہ ہنی کی برین واشنگ مکمل طور پر کامیاب نہیں رہی تھی اور ہم دونوں کے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا، نیز یہ کہ منسٹر صاحب کے بارے میں ان کی سازش کی بھنک کسی طرح ہنی کو پڑ گئی تھی اور اس نے مجھے خبردار کیا تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں تھی۔ وہ ہنی پر ہولناک تشدد بھی کر سکتے تھے۔ اس معاملے میں وہ پولیس سے بھی آگے تھے۔ انسان پر عقوبت خانوں میں تشدد کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ قدیم بادشاہوں اور سرکاری اہلکاروں کے زمانے سے لے کر آج کی تفتیشی سیلوں وغیرہ کے نام پر قائم کیے گئے ٹارچر کیمپوں اور مافیا کے تہخانوں والے زمانے تک بعضوں نے شاید ریسرچ ہی اس موضوع پر کی ہے کہ انسان کو وہ زیادہ سے زیادہ اذیت پہنچانے کے کون سے نئے اور ناقابل فراموش طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف اس دنیا میں وہ بھی لوگ موجود ہیں جو راستے میں کوئی زخمی یا بیمار بلی پڑی دیکھ کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں، اسے اٹھا کر گھر لے آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کا جسم صاف کرتے ہیں، اسے دوا لگاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ یہ دنیا اور انسانی زندگی شاید انہی تضادات سے بھری ہوئی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تشدد کے حوالے سے میں ریڈ ڈاٹ والوں کو بھیجی ہوئی ایک ایسی کیسٹ دیکھ چکا ہوں جس نے مجھ جیسے آہنی اعصاب کے مالک کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے رہ کر یہی خیال ستایا جا رہا تھا کہ اگر اس کہانی کو میری دوستی کی اتنی بھاری قیمت چکانا پڑی تو یہ بات زندگی بھر میرے لیے ضمیر پر ایک بوجھ بن جائے گی۔ میری عدم موجودگی میں اس نے مجھے فون کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اسے خطرے کا احساس ہو چکا تھا، ورنہ شاید وہ اس کی جرات ہی نہ کرتی۔ اس کا ٹیلی فون ٹیپ ہوتا تھا، اس کی ہر لمحے کی گفتگو اس کے لاکر میں پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہیں سنی جاتی تھی، اور اسی پر بس نہیں تھی۔ دن رات کے بیشتر حصے میں کمال اور مٹھو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے۔ میں نے قدرے افسردہ اور دل گرفتہ سا گھر واپس آ گیا۔ میرا کہیں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں جب بستر پر نیم دراز تھا تو میرے ڈائریکٹ نمبر والے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے بے دلی سے ریسیور اٹھایا، لیکن دوسری طرف سے بولنے والے کی آواز سن کر میں ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ ایڈم عرف ایڈی تھا۔ بہت پریشان ہو ہنی کے لیے، وہ اپنے مخصوص تیکھے انداز میں بولا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے انٹرکام جانے اور ہنی کے سویٹ کی تلاشی لینے کی اطلاع مل چکی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کون سی غیبی آنکھ تھی جو میری نگرانی کرتی تھی اور میری پل پل کی نقل و حرکت کی خبر ان لوگوں کو پہنچاتی تھی۔ عموماً میں اس بات کا بالکل خیال رکھتا تھا کہ میرا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا، اکثر مجھے اس کا خواب نفی میں ہی ملتا تھا۔ اس کے باوجود ایڈم عرف ایڈی جب بھی مجھے فون کرتا تھا تو میری تازہ ترین سرگرمی سے باخبر ہوتا تھا۔ ہاں، پہلے تو صرف ہنی کے لیے ہی پریشان تھا، اب پرنسس تہمینہ کے لیے بھی پریشان ہوں۔ میں نے کہا، اسے بھی تم لوگوں نے غائب کر دی؟ کیا تمہیں اس بھری پری دنیا میں اور لڑکیاں نظر نہیں آتی؟ جس لڑکی سے مجھ غریب کی دوستی ہوتی ہے، اسے غائب کرتے ہو؟ میں نے اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اس حقیقت سے لا علم ہوں کہ ہنی اور پرنسس تہمینہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، لیکن میری یہ کوشش قطعی ناکام رہی۔ وہ استہزائیہ سے انداز میں ہنس کر بولا، ایک ہی لڑکی کے لیے دو مرتبہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو اتنا فضول خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی بہت پریشانی دوسرے موقعوں کے لیے بھی بچا کر رکھنی چاہیے۔ تم جیسے سرکش انسان کو تو ابھی نہ جانے کس موقع پر پریشان ہونے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ میں نے گویا اس کی باقی بکواس پر توجہ دیے بغیر کہا، یہ تم ایک ہی لڑکی والی کیا بات کر رہے ہو؟ میں سمجھ نہیں سکا۔ افضل چودھری، اب تم ذہنی، جسمانی اور سماجی طور پر کافی بڑے ہو چکے ہو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، یہ ننھے بچوں والی اداکاری اور صداکاری کرتے ہوئے تم اچھے نہیں لگتے۔ اس حقیقت سے انجان بننے کا اب کوئی فائدہ نہیں کہ ہنی اور پرنسس تہمینہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم اس حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہو۔ یہ تو میں اب تمہاری زبانی ہی سن رہا ہوں اور بلا شبہ سخت حیرت زدہ ہوں۔ میں نے حیرت کی اداکاری یا صداکاری جاری رکھی۔ وہ میرے الفاظ پر توجہ دیے بغیر بولا، اور ہماری محنت ضائع ہو گئی۔ اس کی برین واشنگ میں خامی رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی اصلیت کو یاد رکھا، نہ صرف یاد رکھا بلکہ تمہیں بھی یہ بات بتا دی اور تم سے مل بھی گئی۔ در حقیقت وہ ذہنی اور اعصابی طور پر بہت ہی مضبوط لڑکی ہے۔ وہ ہماری جدید ترین ٹیکنیک اور جادو اثر دواؤں کو بھی شکست دے گئی ہے۔ اس نے اپنے ذہن کا کوئی کونا ان کے اثرات سے بچا لیا ہے اور بعد میں اسی کے سہارے اس کی یادداشت لوٹ آئی۔ بالکل اسی طرح جیسے کنویں میں ڈوبتا ہوا انسان صرف ایک رسی کے سہارے باہر آ جاتا ہے، انسانی ذہن بھی ایک عجیب طلسم خانہ ہے۔
تو مجھے انسانی ذہن کی پر اسرار پیچیدگیوں کے بارے میں بتانے کی بجائے یہ بتاؤ کیا واقعی یہ ہنی اور پرنسس تہمینہ والی بات درست ہے؟ یقین کرو مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی اور نہ ہی اس نے مجھے بتائی تھی، بلکہ اس نے تو پرنسس تہمینہ کے طور پر ہی مجھے بالکل اسی طرح گھیرنے کی کوشش بھی کی تھی جس طرح اس قبیل کی عورتیں موٹی اسامیوں کو گھیرتی ہیں۔ فضول باتیں مت کرو افضل چودھری، ایڈم بدمزگی سے بولا۔ اب جب کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ تم کیوں ضدی بچوں کی طرح ایک بات کی تکرار کیے جا رہے ہو؟ کس نے بتایا تمہیں سب کچھ؟ میں نے پوچھا۔ خود ہنی نے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے میری سٹی گم ہو گئی۔ چپ کیوں ہو گئے؟ اس نے استہزائیہ انداز میں ہلکا سا قہقہ لگایا۔ شاید تمہیں ہنی سے یہ امید نہیں تھی۔ میرے خیال میں اب انجان بنے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں خاموش رہا تو وہ بولا، دل چھوٹا مت کرو، ویسے ہنی تمہاری بہت وفادار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں اور ہمارے طور طریقوں کو بھی جان گئی ہے۔ اگر وہ زبان بند رکھتی تو یقیناً ہمیں زبان کھلوانے کی کچھ ترکیبیں اس پر آزمانا پڑتیں۔ یہ بات اسے اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ ذہنی اور اعصابی طور پر بے پناہ مضبوط صحیح، لیکن جسمانی تشدد سہنے کا اب اس میں بالکل حوصلہ نہیں ہے۔ زندگی میں ایک بار وہ ایک خفیہ سرکاری ایجنسی کی تفتیش سہ چکی ہے۔ اس کے جسم کی خوبصورتیاں بڑی مشکل سے واپس آئی ہیں۔ روح کے گھاؤ اب تک نہیں بھرے، اس لیے اس نے جب دیکھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے تو اس نے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ گیا اب میری خاموشی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس نے فوراً اعتراف کر لیا کہ وہ اپنی اصل شخصیت کو بھولی نہیں، اور یہ کہ تم بھی حیرت انگیز قوت مشاہدہ کا ثبوت دیتے ہوئے اسے پہچان چکے ہو۔ اس کی رپورٹ ہمیں کمال سے بھی مل چکی تھی، لیکن اس کے سامنے تو وہ تمہاری اس بات کی ترویج ہی کرتی رہی تھی کہ بعد میں وہ تم سے کسی طرح رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے سب کچھ ہمیں بتا دیا تھا۔ ہمیں اس کی یہ بات اچھی لگی۔ اس نے خود کو اور ہمیں زیادہ درد سر میں مبتلا نہیں کیا۔ جو ہی اس نے محسوس کیا کہ بازی الٹ چکی ہے تو اس نے مزید مصیبت کو دعوت نہیں دی اور جو کچھ ہم نے پوچھا وہ بتا دیا۔ اگر وہ نہ بتاتی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہمیں بہت سے طریقے آتے ہیں معلوم کرنے کے لیے۔ میں تصور کر سکتا تھا کہ ان لوگوں کی گرفت میں ہنی کے خوف اور دہشت کا کیا عالم ہوگا۔ مجھے اس پر غصہ نہیں تھا اور نہ ہی اس سے کوئی شکوہ تھا کہ اس نے زبان کھول دی تھی۔ اس نے اچھا ہی کیا تھا کہ ستم گروں کی ستم کوشی کے لیے اپنے آپ کو مزید تختہ مشق میں نہیں بنایا تھا۔ وہ زندگی میں جو کچھ سہ چکی تھی وہی بہت تھا۔ وہ زندگی کا قرض اتار چکی تھی، یہی بہت تھا کہ وہ اپنے وجود کی تمام تر دلکشی اور خوبصورتی کے ساتھ اب بھی زندہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں چین سے جینا اس کے مقدر میں نہیں لکھا تھا۔ تمہیں اس پر شک کیسے ہوا؟ آخرکار میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا اور انجان بننے کی کوشش ترک کر دی۔ حفیظ صاحب والا معاملہ، جب عین وقت پر ناکام ہونے کی ہمیں رپورٹ ملی تو مجھ سے اوپر والا دماغ بھی چکرا گیا۔ وہ بولا، تم سے اوپر والا دماغ؟ میں نے دہرایا۔ یہ اصطلاح میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرا مطلب ہے میرا باس، اس نے وضاحت کی۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کی اہمیت صرف ان کے دماغ کے حوالے سے، اس لیے کبھی کبھی ان کا تذکرہ صرف دماغ ہی سے کر جاتے ہیں۔ خیر، تو میں بتا رہا تھا کہ باس چکرا گیا، نظام لیک پروف ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں گئی ہے۔ پھر یکدم ہمارا ذہن ہنی پر گیا۔ ہمارے نظام میں اور کمزور پوائنٹ فی الحال اور کوئی نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس منصوبے میں شریک نہیں تھی۔ وہ مخبری کیسے کر سکتی ہے؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا، بہرحال ہم نے اسے اس کی جگہ سے ہٹا لیا۔ جب پوچھ گچھ ہوئی تو سب پتہ چل گیا اور سب معلوم ہو گیا کہ ذہنی طور پر وہ مکمل پرنسس تہمینہ نہیں ہوت، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمارے 2 ٹرانسمیٹروں پر ہونے والی گفتگو کا کچھ حصہ فریکوینسی کی غلطی کی وجہ سے اتفاقاً اس نے سن لیا تھا، اور نہایت مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً تمہیں بتا دیا۔ تم حسب عادت رہ نہیں سکے، فوراً کود پڑے اس محفل میں۔ تمہارے خیال میں مجھے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے تھا؟ میں نے ملامت سے پوچھا۔ اس طرف تو خیر ہمارا ذہن ہی نہیں گیا تھا کہ تمہیں معاملے کی بھنک بھی پڑ سکتی ہے، لیکن قسمت اکثر تمہارا ساتھ دے رہی ہے، بلکہ اس معاملے میں تو شاید تمہاری ہی خوش قسمتی کا حفیظ صاحب پر بھی پڑ گیا جو وہ بچ گئے۔ بہرحال اگر ہم یہ بھی کرتے کہ تم اس چکر سے آگاہ ہو جاؤ کہ تب بھی ہم تم سے مستعدی اور حاضر دماغی کی توقع نہ رکھتے۔ ہمارا خیال تھا کہ تم تمام تر معاملات میں مار دھاڑ کرتے ہوئے کودنے کی عادی ہو اور اس کے باوجود زیادہ جوڑ توڑ نہیں کرتے، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتے جس سے ظاہر ہوتا کہ تم ذہنی ورزش بھی کرتے ہو۔ لیکن حفیظ صاحب والے معاملے میں تو تم نے کمال کر دیا۔ راتوں رات نہ صرف ان سے دوستی گانٹھ لی، بلکہ پرانے جاسوسوں والے انداز میں بھیس بدل کر ویٹر کے روپ میں موقع پر بھی پہنچ گئے۔ تو تمہیں سب رپورٹ مل چکی ہے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہم ناکام ہوتے ہی ہمیں یہاں لاہور میں مکمل رپورٹ مل گئی تھی، تمام تر جزیات کے ساتھ۔ وہ طمانینت سے بولا، ہمیں تقریباً ہر لمحے کی خبر مل رہی تھی، لیکن ہمارا خیال تھا کہ ہمارے طریقہ واردات کو سمجھ نہیں سکو گے، کیونکہ حفیظ صاحب سگار کے ذریعے ہلاک کرنے کا فیصلہ ہم نے آخری لمحوں میں کیا تھا۔ اوریجنل پلان کچھ اور تھا جو تمہارے ٹانگ اڑانے کی وجہ سے ہم نے بدل دیا تھا۔ ہمیں اپنی مہم ناکام ہونے پر غم و غصہ تو بہت،
لیکن ہم قدر شناس لوگ ہیں، تمہاری ذہانت اور مستعدی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ذرا نوازی ہے تمہاری، ویسے بندہ اس سے بھی زیادہ قابل ہے۔ امید ہے تم سے داد و تحسین وصول کرنے کے مواقع مجھے آئندہ بھی میسر آتے رہیں گے۔ غالب نے مجھے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ تم نے اس بار میری گستاخی پر مجھے بخش دیا۔ میں نے اسے مصنوعی ممنوعیت سے کہا۔ بخشنا پڑتا ہے، وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ آخر دوست ہو ہمارے، یہ اچھی یک طرفہ دوستی ہے جس کا مجھے علم ہی نہیں۔ آخر میرے دل میں جواباً دوستی کے جذبات کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ میں نے بڑی حسرت سے کہا۔ ہو جائیں گے، وہ نہایت مربیانہ لہجے میں بولا۔ اب وقت آ رہا ہے، اب ہماری تمہاری ملاقات ضروری ہوگی۔ امید ہے اس کے بعد تمہارے خیالات تبدیل ہو جائیں گے۔ کیا تمہارے ہاں اس قسم کا بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے جس کے ذریعے دوسری طرح کے خیالات انسان کے دل میں یا کھوپڑی میں انڈیل دیے جاتے ہیں؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ ارے ہمارے ہاں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کا تمہیں کہاں اندازہ ہے؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ جب اندازہ ہوگا تو ہمارے ساتھ شامل ہونے کی تمنا کرو گے۔ ہم جلد ہی تمہارے ساتھ میٹنگ کو بھی اپنے کسی ایجنڈے میں رکھیں گے۔ میں بےتابی سے انتظار کروں گا۔ میں نے بڑے خلوص سے کہا۔ ہنی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں نے بتایا نا کہ اسے نہایت عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آسانی سے زبان کھول دی، اپنے لیے مصائب کو دعوت نہیں دی۔ اب ہمیں اس پر سختی کرنے کا شوق تھوڑا ہی تھا۔ ہمارا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کوئی اپنے بیمار ذہن کو تسکین دینے کے لیے یا محض اپنی نفرت کی آگ بجھانے کے لیے کسی پر تشدد نہیں کرتا۔ جب بھی ایسا کیا جاتا ہے کسی ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے۔ شرفا کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں۔ میں تو تم لوگوں کی شرافت کا قائل ہوتا جا رہا ہوں، میں نے خلوص سے کہا۔ جلد ہی تم استہزائیہ لہجہ ترک کر دو گے مائی ڈیئر افضل چودھری، ایک بار پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اور اس طرح کی باتیں سنجیدگی سے کرنے لگو گے۔ کیا تم نے واقعی ہنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا؟ اس کی غداری پر اسے کوئی سزا نہیں دی؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سزا کی مستحق تو تھی، لیکن اب اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں تھا۔ ناکامی تو ہمارے سامنے آ ہی چکی تھی، فی الحال وہ کامیابی میں نہیں بدل سکتی تھی۔ میرے اوپر والے دماغ نے حکم دیا کہ فی الحال سب کچھ ڈراپ کر دیا جائے۔ ہنی ہے کہاں؟ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ مجھے امید نہیں تھی اس سوال کا جواب ملے گا۔ سر دست ہم نے اسے غائب کر دیا ہے، اس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا کیا کریں۔ وہ بالکل اسی طرح بات کر رہا تھا جیسے ہنی انسان نہیں کوئی ایسی چیز تھی جو بازار سے سودے سلف لے کے ساتھ فاضل آ گئی تھی۔ وہ بالکل اسی طرح بات کر رہا تھا جیسے ہنی انسان نہیں کوئی ایسی چیز تھی جو بازار سے سودے سلف کے ساتھ فاضل آ گئی تھی، اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس پر ہماری ایک ٹیم کی خاصی محنت ہوئی ہے، ہم اسے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کام تو آ سکتی ہے لیکن شاید اس ملک میں نہیں۔ عین ممکن ہے ہم اسے کسی اور ایشیائی ملک میں بھیج دیں۔ مجھے صرف ہنی کی خیریت عزیز ہے، اور فی الحال میرے لیے تمہاری بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چندا، وہ بڑے پیار سے بولا۔ وہ یقیناً غیر ملکی تھا، مگر ہمارے روایتی الفاظ میں ایسے شیریں اور منجھے ہوئے لہجے میں بولتا تھا کہ اہل زبان بھی شرما سکتے تھے۔ ہمیں جب کوئی بات بتانی نہیں ہوتی تو ہم سرے سے بتاتے ہی نہیں، لیکن جو بتاتے ہیں بالکل ٹھیک بتاتے ہیں۔ اپنے رومانیت پسند دل کو تسلی دیے رکھو۔ ہنی بالکل خیریت سے ہے، ہو سکا تو میں آج رات فون پر اس سے تمہاری بات کروا دوں گا۔ بڑی ہی نوازش ہوگی تمہاری، میں نے کہا۔ جیسے تم نے اتنی عجلت میں اسے پیش منظر سے ہٹانے کا فیصلہ کیوں کر لیا تھا؟ فی الحال ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہاری حکومت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، حالانکہ اس سے ہمارے لیے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ پھر بھی غیر ضروری الجھنوں سے بچتے رہنا ہماری پالیسی ہے۔ حکومت تو پھر بھی تمہاری طرف متوجہ ہو سکتی تھی اگر میں حفیظ صاحب کو تمہارے بارے میں بتا دیتا، میں نے کہا۔ ہمیں تم سے عقل مندی کی توقع تھی اور تم نے عقل مندی ہی دکھائی۔ تم نے اپنے حق میں بہتری کیا کہ ہمارے بارے میں زبان بند رکھی۔ اس سے تمہارا ہی نہیں تمہارے بہت سے ہم وطنوں کا بھلا ہوا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں، میں نے کہا۔ فی الحال تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، وقت آنے پر دھیرے دھیرے تمہیں سب کچھ معلوم ہوتا جائے گا، اور آثار بتاتے ہیں کہ وقت اب قریب آتا جا رہا ہے۔ وہ محبم سے لہجے میں بولا۔ حکومت کو تو میں اب بھی بتا سکتا ہوں، کچھ ذمہ دار لوگوں کی توجہ تم لوگوں کی طرف مبذول کرا سکتا ہوں، میں نے کہا۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، گویا میں نے اسے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔